अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ाल अल-मलअु मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी ज़लालिन मुबीन। क़ाल या क़ौमि लैस बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। उबल्लिग़ुकुम रिसालाति रब्बी व अंसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुन्ज़िरकुम वलितत्तक़ू वलअल्लकुम तुरहमून। फकज़्ज़बूहु फअंजयनाहु वल्लज़ीन मअहु फ़िल फ़ुल्कि वअग़रक़ना الذين कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू क़ौमन अमीन। वइला आदिन अख़ाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। क़ाल अल-मलअु الذين कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुक मिनल काज़िबीन। क़ाल या क़ौमि लैस बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। उबल्लिग़ुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुन्ज़िरकुम वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि क़ौमि नूहिन वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्तह फ़ाज़्कुरू आलाअ अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क़ालू अजि'तना लिनअअ्बुदल्लाह वहदहु वनज़र मा कान यअ्बुदु आबाउना फ़अतिना बिमा तअिदुना इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मय्तumuहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। फ़अंजयनाहु वल्लज़ीन मअहु बिरहमतिन मिन्ना वक़तअना दाबिर الذين कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मुअ्मिनीन। सूरतुल आराफ है और सूरतुल आराफ का मरकज़ी और बुनियादी मज़मून थोड़ा सा आप ज़हन नशीन फरमा लें तो आगे ये आने वाले जो वाक़यात हैं इन वाक़यात का समझना आसान होगा। बिल्कुल आप शुरू में आ जाएं, सूरह आराफ जहाँ से शुरू हो रही है तो जो बुनियादी और मरकज़ी मज़मून था किताबुन उन्ज़िला इलैका फ़ला यकुन फ़ी सद्रिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िर बिही व ज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन। इरशाद फरमाया था कि ये किताब, ये कुरान मजीद आपकी तरफ उतारा जा रहा है, लिहाजा आप अपने दिल के अंदर किसी किस्म की दिक्कत, तंगी, तकलीफ़ महसूस न करें
کہ یہ اللہ کا پیغام پھیلانے کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے حالات آئیں گے، سختیاں آئیں گی، اور آپ کسی بھی قسم کی گھبراہٹ اپنے دل کے اندر نہ لے کر آئیں۔ لِتُنذِرَ بِهِ، آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں گے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور تمہارے پروردگار کی جانب سے جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے آپ اس کی اتباع کیجیے گا، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا۔ یہ مضمون بنیادی طور پر اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے، نمبر 1 کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ کلام اترا ہے، آپ اپنے دل میں کسی بھی قسم کی تنگی محسوس نہ فرمائیں۔ نمبر 2، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں گے، یعنی یہ مضمون جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں، اس کلام کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ لوگوں کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے۔ نمبر 3، اللہ کی طرف سے آنے والے پیغامات کی آپ اتباع کرتے رہیے، آپ ماحول اور معاشرے کو نہ دیکھیے۔ قلیلا ما تذکرون، نصیحت حاصل کرنے والے کم ہی ہوں گے، آپ یہ نہ دیکھیے گا کہ میں نے اتنی نصیحت کی، محنت کی، کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوا، آپ اس میں مت گھبرائیے۔ اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، آگے یہ مضمون ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کے کچھ اعمال کا بیان تھا، اور پھر آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا تذکرہ آیا کہ یہ ازلی تمہارا دشمن ہے شیطان، اور تمہارے باپ آدم اور حوا کو بھی اس نے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اور اس کے بعد پھر یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، یا بنی آدم سے چند احکام دیے تھے کہ لباس اللہ پاک نے تمہیں عزت کے لیے عطا فرمایا ہے، اور لباس کے ذریعے سے تم اپنی عزتوں کو چھپاتے ہو، زینت کا ذریعہ ہے۔ اور شیطان کا اول حملہ تھا لباس کے اتارنے کا، کہ اس نے بے حیائی کو پیدا کیا ہے، اور بے حیائی کے ذریعے سے لوگوں کو اس نے ورغلایا اور گمراہ کیا۔ اور اس کے بعد کچھ تحلیل اور تحریم کی باتیں کہ اللہ پاک نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھو، جن کو حرام کیا ہے انہیں حرام سمجھو۔ اور اس کے بعد جنت والوں کا اور جہنم والوں کا باہمی مکالمہ تھا، اور اس مکالمے کے بعد پھر اللہ پاک کی قدرت کے کچھ دلائل تھے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اس رکوع میں اللہ کی قدرت کے دلائل، وحدانیت اور توحید کے دلائل کہ آسمان زمین کا پیدا کرنا، عرش پر مستوی ہونا، دن رات کا چلانا، سورج چاند ستاروں کا بنانا، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ جب اللہ ہی یہ سب کچھ کرتا ہے تو عبادت اور بندگی کے لائق بھی وہی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس زمین کو پاکیزہ پیدا کیا ہے، انبیاء علیہ السلام نے اس زمین کے اندر آ کے حق کو، توحید کے پیغام کو پھیلایا ہے، لہذا کوئی آدمی کفر کر کے، شرک کر کے اور بے حیائی اور فساد کا ارتکاب کر کے اس زمین کے اندر خرابی نہ پیدا کرے۔ اور پھر اس طرح سے ایک مضمون یہ سمجھایا تھا، هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، آسمان سے اللہ بارشیں برساتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بنجر زمینوں کو اللہ پاک قابل کاشت بناتا ہے، اور اس سے زمین سے نباتات نکلتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ پاک تمہیں بھی اٹھائے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ جس طرح سے آسمان سے اللہ پاک بارشوں کو برساتا ہے، بنجر زمینیں زندہ ہوتی ہیں اور قابل کاشت بنتی ہیں۔ زمین کے کچھ حصے ایسے ہیں جو بارش کے اثر کو قبول نہیں کرتے اور اس سے کوئی سبزہ نہیں اگتا۔ یہی مثال وحی کی بھی ہے کہ آسمان سے اللہ پاک نے وحی کا نزول فرمایا، اور کچھ قلوب نے، کچھ دلوں نے وحی کے اثر کو قبول کیا، اور اس سے ان دلوں کے اندر سے نباتات اور خیر کی باتیں نکلتی ہیں، لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ جیسے زمین سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح سے ایسے خیر کے لوگ ہیں، ان سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور کچھ قلوب ایسے ہیں، کچھ دل ایسے ہیں، ایسی زمینیں جو پتھر زمینیں ہیں، سخت زمینیں ہیں، وحی سے اثر نہیں قبول کرتی، اور لہٰذا والذی خبث لا یخرج الا نکدا، ان کے اندر سے خیر نہیں پھر شر ہی شر نکلتا ہے۔ اس طرح سے فرمایا کہ ہم نے کھول کھول کے آیات کو بیان کیا۔ اس کے بعد عرض کیا تھا کہ 5 اقوام کا تذکرہ ہے۔ 5 اقوام وہ 5 اقوام ہیں کہ جن 5 اقوام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استئصال کیا ہے، جن کو اللہ پاک نے تباہ کیا ہے، اور
اللہ کی طرف سے عذاب آئے اور ان عذابوں کے نتیجے میں وہ قوم غرق ہوئی۔ پھر چھٹی قوم کا تذکرہ ہے، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہ جس قوم کی مناسبت اس امت کے ساتھ ہے۔ تو یہ یہاں یہ سمجھیں کہ 5 ان اقوام کا تذکرہ ہے، اور چھٹی قوم موسیٰ علیہ السلام کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ہلاک نہیں کیا جس طرح سے 5 اقوام کو اللہ پاک نے تباہ کیا ہے۔ چھٹی قوم کی جو تباہی اور بربادی ہے وہ اس طرح سے اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ ان کو اس چھٹی قوم کی مناسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی ہے کہ ان کا استحصال اور جو ختم کیے گئے وہ کس طرح سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنوں کے ہاتھوں سے ختم کرایا۔ کیا معنی؟ کہ جو ماننے والے تھے ان ماننے والوں کو اللہ پاک نہ ماننے والوں پر مسلط کرتا ہے، اور وہ جو نہ ماننے والے باغی اور سرکش لوگ ہوتے ہیں وہ جہاد کے ذریعے سے اس طرح سے ان کا خاتمہ کرایا جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مناسبت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی مناسبت کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا تذکرہ بھی جا بجا آتا ہے۔ اب یہاں جن پہلی 5 اقوام کا تذکرہ ہے، ان 5 اقوام کے اندر جو جرائم تھے وہ جرائم ایسے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہی جرائم ہیں۔ اگر پوری دنیا کے جرائم کا آپ اندازہ لیں تو ان تمام کے تمام جرائم کا لب لباب اور خلاصہ یہی 5 باتیں نکلتی ہیں جو ان 5 قوموں کے اندر پائی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے جو کفر میں اور شرک میں مبتلا تھی، کفر اور شرک میں حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے، اور اللہ پاک کی طرف سے آنے والے ہر پیغام کو ٹھکرانا اور اللہ پاک کے ساتھ دیگر شریکوں کو شریک کرنا۔ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، مانتے تھے اللہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی کاریگری کے منکر بھی نہیں تھے، آسمان زمین کا رب خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے اقراری تھے۔ اور اسی طرح سے بڑے بڑے حالات کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ ہے۔ بڑی مصیبتوں کو کون حل کرتا ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے ماتحت چھوٹے چھوٹے خداؤں کو پیدا کر رکھا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے خدا بھی جو ہے بہت سارے کام کرتے ہیں، وہ کوئی بیٹے دیتا ہے، کوئی بیٹیاں دیتا ہے، کوئی ہماری یہ حاجت پوری کرتا ہے، کوئی یہ حاجت پوری کرتا ہے، ان کو ہم راضی کریں گے تو ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ اس طرح سے بتوں کے سامنے جا کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو یہ کھلم کھلا ایسی شرک میں مبتلا تھے۔ پھر عجیب بات یہ کہ اس قوم کے اندر جو شرک شروع ہوئی ہے وہ اس طرح سے شروع ہوئی ہے کہ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 8ویں پشت ہے نوح علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کے بعد۔ یعنی یوں سمجھیے کہ تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں، 1000 سال کا فاصلہ بتایا جاتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے سے پہلے کچھ لوگ نیک وکار گزرے ہیں جس کا تذکرہ سورۃ نوح کے اندر بھی آتا ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ نیک لوگ گزرے ہیں۔ اور وہ نیک لوگ جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے، ان کے معتقدین ان کی باتوں کو یاد کیا کرتے تھے کہ بڑے اچھے لوگ تھے، اور وہ جب تک ہماری مجالس میں موجود رہتے تھے ہم گناہوں سے بچے ہوئے تھے، نافرمانیوں سے بچے ہوئے تھے، اس قسم کی وہ ہمیں اچھی اچھی نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ تو شیطان نے اس قوم کے دل میں آ کے خیال ڈالا کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ اسی طرح سے گناہوں سے بچو اور آپ نیک اعمال کرو، تو ظاہر ہے ہر آدمی یہی چاہے گا کہ ہاں میں بھی چاہتا ہوں کہ میں گناہوں سے بچوں، نیک اعمال کروں۔ تو شیطان نے یہ کہا کہ تم ان کی تصویریں بنا لو، مورتیاں بنا کے اپنے کمروں میں نصب کرو، اور جب تم اپنے کمروں کے اندر داخل ہوا کرو گے تو تمہیں وہ اپنا بزرگ کی مورتی دیکھ کر اپنے پرانے زمانے یاد آئیں گے، تمہیں ماضی یاد آئے گا، اور پھر ان کی نصیحتیں تمہیں یاد آ جائیں گی، اس طرح سے تم گناہ سے بچ جاؤ گے۔ تو بظاہر شیطان نے ایک سادی سی آسان سی پٹی ان کو یہ پڑھائی، چنانچہ انہوں نے مورتیاں رکھ لی۔ اب یہ مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، یہ عبادت نہیں کرتے تھے، صرف ان کو دیکھ کر ان کی نصیحتیں یاد آ جاتی تھی کہ ہاں فلاں موقع پر ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے یوں کہا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، انہوں نے اس گناہ سے ہمیں روکا تھا، اس چیز سے روکا تھا، اس چیز سے روکا تھا۔ تو اس طرح سے مورتیاں بنائی انہوں نے۔ لیکن یہ نسلیں جنہوں نے مورتیاں بنائی تھیں یہ چلے گئے، اور جب آئندہ آنے والی نسل آئی تو شیطان نے ان کے ذہنوں میں خیال ڈالا کہ تمہارے آباء و اجداد ان کو تو پوجتے تھے۔ پھر جو نئی نسل آئی، نئی نسل نے کہا ہاں ہمیں کچھ یاد تو پڑتا ہے کہ ہمارے ابا تو جا کے ان کے پاس بیٹھتے تھے، ہمارے دادا تو ان کے پاس دوزانوں ہو کے بیٹھتے تھے، وہ دوزانوں ہو کے بیٹھتے تھے ادب کی وجہ سے، اب آنے والی نسلوں نے دوزانوں بیٹھنا شروع کیا عبادت کی وجہ سے۔
اس طرح سے یہاں سے شرک کا آغاز ہو گیا اور شیطان نے ان کو شرک پر ڈال دیا۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم کس میں مبتلا ہے؟ شرک کے اندر مبتلا تھی، بت پرستی میں مبتلا تھی، کفر میں حد درجے پر جا چکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کو بھی معبود انہوں نے سمجھا ہوا تھا۔ دوسری قوم جو ہے جس کا آگے تذکرہ آتا ہے وہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد جو کہلاتی ہے۔ یہ طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، غرور میں مبتلا تھے، انتہائی دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، سب سے جنگجو قوم تھی، اور اللہ پاک نے ان کو بہت طاقت عطا کی تھی۔ تو یہ اپنے طاقت کے گھمنڈ میں آ کر نافرمانی کر بیٹھے، ہمیں بھی کوئی تباہ کر سکتا ہے، بھلا ہمیں بھی کوئی عذاب دے سکتا ہے، ہم تو اتنے طاقتور لوگ ہیں۔ اور تیسری جو قوم ہے وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ یہ صنعت اور حرفت کے اندر، کاریگری کے اندر عالی شان محلات تعمیر کرتے تھے، اعلیٰ اعلیٰ گھر بناتے تھے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ بھائی قوم نوح تباہ ہوئی ہے، قوم عاد تباہ ہوئی ہے، اس قسم کے عذاب آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے عالی شان پہاڑوں کے اندر تراش تراش کر گھر بنائے، گرمیوں کے گھر الگ، سردیوں کے گھر الگ، الگ الگ قسم کے گھر ان کے بنے ہوئے تھے۔ صنعت اور حرفت کے اندر بہت آگے چلے گئے، علم کے اندر، فنون کے اندر بہت آگے چلے گئے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم کیسے تباہ ہو سکتے ہیں، ہمارا استحصال کون کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اس قوم کو بھی تباہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آئی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم کا جرم کیا ہے؟ وہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر، مالی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اور نبی کی بات کو انہوں نے ٹھکرایا اور جھٹلایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ شرعی قوانین سے تجاوز تو تھا ہی تھا، تجارتی قوانین سے بھی تجاوز کرتے تھے۔ تجارتی قوانین سے تجاوز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا کا ہر مذہب چھوڑیں، ہر صاحب عقل یہ کہتا ہے کہ تجارت کے دوران جھوٹ نہ بولنا چاہیے، مال دکھایا اور جائے، دیا اور جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کا گویا کہ مذہب کے اندر بھی یہ بات بہت عدم درجے کی موجود ہے، لیکن مذہب سے ہٹ کر دنیا کا کوئی بھی آدمی اس کو جائز اور درست نہیں سمجھتا کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کیا جائے، کسی کے ساتھ خیانت کی جائے۔ تو یہ اس قسم کی بے اعتدالیوں کے اندر بھی مبتلا تھے۔ جو تجارتی قوانین تھے ان تمام کے تمام قوانین کو انہوں نے پامال کر رکھا تھا۔ یہ کون تھے؟ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اور پانچویں قوم ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی کا مرتکب تھی، بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے تھے، اور بے حیائی کے اندر اس قدر حد سے تجاوز کر چکے کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ضرورت کو اور خواہش کو پورا کرتے تھے۔ تو جنسی بے راہ روی کا شکار تھے، اور جنسی بے راہ روی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اور بھی بہت بد اخلاقی جرائم میں مبتلا تھے۔ مثلا ڈکیتی کرنا، ڈاکے ڈالتے تھے۔ اسی طرح سے جو مہمان ان کے یہاں آ جاتا، مہمان کی عزت بھی محفوظ نہیں، مہمان کی جان بھی محفوظ نہیں، مہمان کا مال بھی محفوظ نہیں، نہ جان محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ۔ ڈکیتیاں ڈالنا، کبوتر بازی کے اندر بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، یہ کبوتر باز لوگ تھے۔ اور اسی طرح سے نوجوانوں کا یہ حال تھا کہ وہ سروں پر مخصوص قسم کی پٹیاں باندھی ہوئی ہوتی تھی، اور ہاتھوں میں جو وہ کڑے رکھے ہوئے ہوتے تھے، گلے کے اندر اس قسم کی زنار اور اس قسم کے زیورات، اس قسم کی چیزیں گلوں کے اندر لٹکائی ہوئی ہوتی تھی، اور ہاتھوں میں کڑے باندھتے تھے، اور ہاتھوں میں کئی قسم کی انگوٹھیاں ہوتی تھیں ان کی۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ اس برائی کے اندر مبتلا ہیں۔ اب یہ جو 5 برائیاں میں نے گنوائی ہیں، اس وقت اگر آپ پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں تو تمام کے تمام جرائم اور برائیاں ان 5 باتوں کے اندر سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ اس لیے جا بجا قرآن میں انہی قوموں کا تذکرہ ہے، جا بجا انہی کا تذکرہ ہے۔ باقی اقوام کا بھی جو تذکرہ ہے وہ کہیں کہیں سرسری ذکر آتا ہے، سرسری ان کا تذکرہ آتا ہے، لیکن بنیادی طور پر پوری دنیا کے انسانوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے، چاہے اس وقت کے زمانے سے آپ جائزہ لیں یا آج سے 600 سال پہلے کے زمانے کا جائزہ لیں حالات کا، لیکن بنیادی طور پر ارتکاب انہی معاصی کا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کفر اور شرک، بت پرستی میں مبتلا تھی، بہت سارے لوگ آج اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اسی طرح سے
حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد جس کو کہا جاتا ہے، گمنڈ، طاقت کی گمنڈ میں مبتلا تھے. بہت سارے آج طاقت کے گمنڈ میں ہیں جن کے پاس، وہ علیحدہ بات ہے، اس وقت کی طاقت کچھ اور تھی، آج کی طاقت کچھ اور ہے. آج کی طاقت اسلحہ کے زور پر ہے، آج کی طاقت دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کے طور پر ہے، لیکن اس طاقت کے گمنڈ پر آ کر دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اس طاقت کے گمنڈ کی وجہ سے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. اسی طرح سے صالح علیہ السلام کی قوم کا میں نے بتایا کہ صنعت اور حرفت کے اندر بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، اور ان کو یہ گمنڈ تھا کہ ہماری جیسی ایجادات، ہم جیسے ترقی یافتہ لوگ ہیں، اس طرح سے کون ہو سکتا ہے. وہ اس گمنڈ میں مبتلا تھے. اور اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مال کے فتنے میں مبتلا ہو گئی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم مال کمانے میں بالکل آزاد ہیں، جس طرح سے ہم چاہیں ہم مال کمائیں. وہ اس گمنڈ میں مبتلا ہوئے. اور لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کے اندر مبتلا تھی. تو یہ 5 بنیادیں ہمیشہ یاد رکھو، جہاں پر بھی تذکرہ آئے گا نا، ان 5 بنیادوں کو آپ ذہن نشین فرما لیں. پھر ایک بڑی اہم بات میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ سورت کا مدعا اور مرکزی مضمون اور دعویٰ وہ آپ یاد رکھیں. دعویٰ کیا تھا سورہ اعراف کے شروع میں کہ ہم نے قرآن اتارا ہے لتنذر بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے کیا ہو؟ ہدایت ہو. اور اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو مضامین آ رہے ہیں ان کی آپ اتباع کیجئے. ولا تتبعوا من دونی اولیاء، گرد و نواح کے ماحول کو آپ نہ دیکھیں. جب یہ بات آپ سمجھیں تو اب 5 اقوام کے یہاں جو تذکرے ہیں نا، یہ تذکرے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے، امت مسلمہ کو سبق دینے کے لیے ان واقعات کو ذکر کیا. کیسے کہ دیکھو گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو کیسے دعوت دی اور قوموں کے آگے کیا جوابات تھے. اب میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ جیسے کہ یہاں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، یہاں پر بھی آئے گا. اسی طرح سے نوح علیہ السلام کا تذکرہ پھر آگے بھی آتا ہے. آگے آپ سورہ ہود کے اندر دیکھیں گے، وہاں پر بھی تذکرہ آتا ہے. اسی طرح سے اللہ آپ کا بھلا کرے سورہ شعراء میں دیکھیں گے، وہاں پر بھی تذکرہ آتا ہے. پھر سورہ نوح کے اندر بڑی تفصیل سے تذکرہ ہے. اسی طرح سے قوم عاد کا، قوم سمود کا جو صورتیں میں نے تذکرہ کی ہے، ان تمام صورتوں کے اندر پھر ان کے تذکرے کو دہرایا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور فرعون کا تذکرہ کتنے مقام پر آتا ہے. یہاں پر بھی تذکرہ موجود ہے سورۃ الاعراف میں، پھر اس کے بعد سورہ یونس کے اندر موجود ہے، پھر سورہ ہود کے اندر آیا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ مریم کے اندر بھی کچھ مختصر سا تذکرہ ہے، پھر سورہ طٰہٰ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، پھر سورہ قصص کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، سورہ شعراء کے اندر بھی اور زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور فرعون کا. تو ہر جگہ پر جب اس تذکرے کو، اس واقعے کو دوبارہ لایا جاتا ہے، بڑی اہم بات ہے، ہر جگہ پر جب اس واقعے کو دوبارہ سے ذکر کیا جاتا ہے تو ایک نیا مقصد ہوتا ہے. یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے دوبارہ پھر آ گیا، یا اللہ یہ پھر لگانے کی کیا ضرورت تھی. سورہ یونس میں بھی ذکر آ رہا ہے، پھر سورہ ہود میں بھی ذکر آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اب سورہ طٰہٰ میں بھی ذکر آ رہا ہے، شعراء میں بھی ذکر آ رہا ہے، قصص میں بھی ذکر آ رہا ہے. تو اتنا بار بار اس واقعے کو کیوں ذکر کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا ہر جگہ اس قصے کا الگ مقصد ہوتا ہے. مثلا کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے نبی دیکھو، جس طرح سے آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے آگے سے بدتمیزی کی، سخت اور کڑوے جواب دیے، آپ سے زیادہ سخت پہلے نبیوں کو جواب مل چکے. وہاں پھر قوموں کے جوابات آتے ہیں، اس لیے قوم کا تذکرہ آتا ہے. پھر نمبر 2، اے نبی آپ دعوت دیں، آپ لوگوں کو سمجھائیں، اور جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ تباہ ہوں گے. دیکھیں پرانی قوموں کو بھی ہم نے تباہ کیا، پھر قوموں کی تباہی کا حال آتا ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اے نبی آپ بات کریں، آپ سمجھائیں، معجزات کی بات آتی ہے، آپ کو بھی ہم معجزے دے رہے ہیں، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے فلاں فلاں معجزے دیے، پھر معجزات کا تذکرہ آتا ہے. پھر اسی طرح سے جناب کبھی اس طرح سے قوموں کو خطاب ہوتا ہے، قوموں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور امت محمدیہ، دیکھو اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ پاک کا عذاب ایسے آئے گا جیسے فلاں قوم پر عذاب آیا. پھر قوم کا عذاب سنایا جاتا ہے. تو ہر جگہ الگ قصہ مقصود ہوتا ہے، الگ واقعہ، اس واقعے سے ایک الگ سبق مقصود ہوتا ہے. اچھا، اس واقعے سے جو سبق مقصود ہوتا ہے نا، تو الفاظ آپ دیکھیں گے اسی سبق کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں.
الفاظ قرآن ان مقصودی اجزاء کو ذکر کرتا ہے، باقی ذیلی اجزاء کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے کہ قرآن صرف محض ایک تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ایسی چیزیں ذکر کرے کہ اچھا یہ قوم کہاں تھی، کس جگہ پر تھی، کیا اس کا محل وقوع تھا، یہ کتنی آبادی تھی، کس پر مشتمل تھی. یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے. تو ہدایت نامہ ہے ایک. کہیں ہاں خلاصہ تاریخ سے جو مقصودی بات ہے وہ قرآن اٹھا لیتا ہے، باقی تاریخ کو چھوڑ دیتا ہے. جو مقصودی چیز ہے وہ ذکر کر لیتا ہے. جہاں بجا آپ دیکھیں گے صرف مقصودی اجزاء پر قرآن اکتفا کرتا ہے. میں ایک مثال اور دیتا ہوں. سورہ یوسف میں آتا ہے یا آپ سورہ یوسف کو بھی دیکھ لیں، اس میں آپ سے عرض کرتا ہوں. سورہ یوسف میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کو برادران نے کنویں میں ڈال دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر قافلے والوں نے نکالا. پھر کیا ہوا؟ مصر میں جا کے بکے. پھر کیا ہوا؟ عزیز مصر کے گھر میں پلے. اچھا اس کے بعد پھر تہمت لگی، پھر جیل کے اندر چلے گئے. 7 سال تک لگ بھگ سال 7 کا زمانہ جیل کے اندر رہے. اب پھر جب جیل میں رہائی کا وقت آیا تو بادشاہ نے خواب دیکھا، اور وہ خواب ذریعہ بنا کس کا؟ رہائی کا. اور بادشاہ نے ایک قاصد کو بھیجا. اس نے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر جانتا ہے، مجھے جیل میں بھیجو. اب یہاں قرآن یہ تذکرہ نہیں کرتا کہ اس کو جیل میں انہوں نے بھیجا، وہ گیا، کیسے گیا، جا کے سلام کیا ہوگا، بات کی ہوگی. بالکل اس کو قرآن نہیں چھیڑتا. قرآن صاف اس بات پر آتا ہے یوسف ایھا الصدیق. اس نے کہا فارسلون، تم مجھے بھیجو، میں جا کے خواب کی تعبیر لے کے آتا ہوں. تو اب عقل کیا کہتی ہے؟ کیا آگے کیا ہونا چاہیے تھا؟ اچھا بادشاہ تمہیں اسے کہتا بھائی ٹھیک ہے آپ جاؤ. اچھا میں تمہاری سواری کا بھی بندوبست کرتا ہوں. اچھا میں تمہاری سیکورٹی کا بھی بندوبست کرتا ہوں، جاؤ. قرآن یہ بات نہیں چھیڑتا، بلکہ اس نے کیا کہا؟ فارسلون، مجھے بھیجو. تو آگے سیدھے پھر قرآن ان الفاظ کو ذکر کرتا ہے کہ اس نے جس کو بھیجا گیا اس کا براہ راست یوسف علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہے. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلون. اے یوسف سچے، ہمیں بتاؤ کہ جناب ہمارے بادشاہ نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہونی چاہیے. بات سمجھ میں جی؟ تو قرآن کیا کرتا ہے؟ صرف مقصودی اجزاء کو ذکر کرتا. اب ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں. مدین سے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، 10 سال مدین میں وقت گزرا، شادی ہو گئی، اور پھر وہاں سے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف کہ میں مصر میں جاؤں، ذرا حالات لے کے آؤں، والدہ کو مل کے آ جاؤں. تو مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز فرمایا. تو قصہ معلوم ہی ہے نا. اب دور آگ دیکھی تو کہنے لگے انی آنست نارا. اپنے گھر والوں سے کہا، گھر والوں سے مراد کون ہے؟ صرف بیوی ہے. آپ یہاں رک جاؤ، میں وہ آگ ہے وہاں کوئی آدمی ہوں گے اور ان سے خیر خبر لے کے آتا ہوں، راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں، کچھ آگ بھی لے آتا ہوں. سردی ہے، ٹھٹر رہے ہیں ہم، تاکہ تھوڑا سا ہم یہاں اپنے آپ کو گرم کریں گے سردی سے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں آواز آئی کہ یہ رب کی طرف سے آواز آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اذهب الى فرعون انه طغى. جا فرعون کے پاس، اور وہ کیا ہوا؟ سرکش ہو گیا. اچھا جی، فرعون کے پاس چلے گئے. اب یہاں قرآن مقصودی بات کو ذکر کرتا ہے. اب ذہن میں سوال آتا ہے بیوی کا کیا بنا ہوگا؟ قرآن نے کچھ نہیں چھیڑا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، بیوی کو لیا نہیں لیا، کہاں گئی، کیا ہوا. اس بات کو قرآن نہیں ذکر کرتا. بات سمجھے جی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ مقصودی اجزاء کو ذکر کرتا ہے. اب یہاں ایک شخص کی سیرت آپ کو پتہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا ہوگا، بے سہارا نہیں چھوڑا ہوگا. یہ مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کی سیرت کا آپ کو پتہ ہو نا تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں گے. وہ قرآن ہمارے افہام پر، ہماری سمجھ پر چھوڑ دیتا ہے اس بات کو. مقصودی اجزاء ذکر کرتا ہے. سمجھے جی؟ تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جا بجا جہاں قصے آتے ہیں قرآن صرف مقصودی جز کو لے لیتا ہے، ایک فقرے کو لے لیتا ہے، باقی ساری تاریخ آگے پیچھے کی چھوڑ دیتا ہے. جس جگہ پر جو مقصودی بات ہوتی ہے اس کو قرآن، اس ایک ٹکڑے کو، اس ایک موتی کو قرآن اٹھا لیتا ہے اور وہ اس جگہ کی زینت بن جاتی ہے، اور باقی سارا واقعہ چھپ جاتا ہے وہاں.
اب آپ دیکھیں گے ان واقعات پہ آپ غور کریں. میں نے عرض کیا کہ یہ واقعات اس لیے سنائے, کس لیے کہ اے نبی دیکھو گزشتہ نبیوں کو قوموں نے کیا جواب دیے, آپ کو بھی اس طرح کے سخت جواب ملیں گے. یہ مقصود ہے ان واقعات کا. اب دیکھیے اللہ اکبر, چونکہ آپ دعوت دے رہے ہیں اور آپ نصیحت کر رہے ہیں اور آپ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں گے تو لوگوں کے کیا جوابات آتے ہیں. اب آپ قوموں کے حالات, گزشتہ نبیوں کی دعوت کو دیکھیے اور ان کی قوموں کے جوابات آپ دیکھیے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه, تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف. فقال, کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے, یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم, یا قومی, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, اللہ کی بندگی کرو. اعبدوا اللہ کا جہاں پر لفظ ہے اس کا معنی ہے وحد اللہ, خالص اللہ کی بندگی, توحید پر آ جاؤ. میں نے عرض کیا کہ بندگی تو کر رہے تھے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اللہ کی منکر نہیں تھی, تو اعبد اللہ کا معنی کیا ہے, صرف اللہ کی بندگی کرو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اعبد اللہ جہاں آتا ہے وحید اللہ ہے, اللہ کو ایک مانو, یہ معنی ہے اس کا. ما لکم من الہ غیرہ, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی تمہارا رب نہیں ہے, کوئی تمہارا پالن ہار نہیں ہے, کوئی تمہارا کام بنانے والا نہیں ہے, بیٹے بیٹے دینے والا وہی ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, انی اخاف علیکم, مجھے ڈر لگتا ہے, علیکم تمہارے خلاف, عذاب یوم عظیم, بڑے دن کے عذاب کا مجھے ڈر ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر, خالص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کی اور تم نے پوجا کی اور تم شرک پر ڈٹے رہے تو پھر مجھے سخت خطرہ ہے کہ عذاب علیم تمہیں, عذاب عظیم, بڑا عذاب تمہیں پہنچے گا. قال الملأ, ملأ نے کہا, ملأ کہتے ہیں قوم کے سردار لوگ, قوم کی سیاسی سماجی باغ ڈور جن کے پاس ہوتی ہے, سیاسی اعتبار سے جو بڑے ہوتے ہیں, سماجی اعتبار سے جو بڑے ہوتے ہیں, مال کے اعتبار سے جو بڑے ہوتے ہیں, مطلب ہے کہ قوم کے اندر ذی وجاہت لوگ جن کی بات سنی جاتی ہے, جن کی وہاں مانی جاتی ہے, جن کا سکہ چلتا ہے قوم کے اندر, ان کو کہتے ہیں ملأ. اور ہمیشہ ہر نبی کی مخالفت ایسا نہیں کی ہے. آپ مکہ میں دیکھ لیجئے, غرباء نے مخالفت نہیں کی ہے, سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہو گیا, ابو لہب کھڑا ہو گیا, یہ کون تھے, سرداران تھے نا. اچھا, ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نبی کی بات مان لیتے ہیں تو ہماری جو حیثیت ہے, کرسی ہے, وہ دب جائے گی. بھائی نبی سماجی کام بھی تو کرتا ہے نا. اچھا, نبی سیاست میں بھی بہترین طریقے سے انتظام کرتا ہے. اچھا, نبی مذہبی بھی بہترین جو ہے وہ بہترین رہبر ہے, مذہبی اعتبار سے بھی رہبر ہو گیا, سماجی اعتبار سے بھی رہبر ہو گیا, ہر اعتبار سے نبی بہترین اور شاندار رہبر ہے, اور اس کی بات ہر جگہ پر 100% مستند بات ہوتی ہے. تو انہیں خطرہ پڑ جاتا ہے کہ اگر ہم اس کی بات مان لیں گے, اور اگر ہم مان لیتے ہیں تو ہمارے ماننے کی وجہ سے ساری قوم کیا ہو جائے گی, بولو, نبی کی تابعدار ہو جائے گی. جب نبی کی تابعدار ہو جائے گی تو ہمیں کون نہیں پوچھے گا, ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو لڑائی یہاں سے ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں حب جاہ. حب جاہ سمجھتے ہو, اقتدار کی محبت. حب جاہ اقتدار کی محبت, اس لیے کہا نا حب جاہ اقتدار کی محبت, اور حب مال مال کی محبت. یہ دو چیزیں انسان کے ایمان کے لیے ایسے قاتل ہیں جس طرح سے بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے نا. دو بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو ان بکریوں کے ریوڑ کو تباہ کر دیں گے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اسی طرح سے حب مال مال کی محبت اور حب جاہ اقتدار کی محبت بھی اس طرح سے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں بھیڑیے کے متعلق یہ بات ہے کہ حریص جانور ہوتا ہے, وہ ایک بکری بھی پوری نہیں کھا پاتا, لیکن جب کسی ریوڑ میں گھستا ہے تو اس کا کام ہے سب کو پھاڑنا, یہ اس کی فطرت ہے. شیر کا یہ مزاج نہیں ہے, وہ اپنی خوراک لے لیتا ہے, اس کے بعد کنارے میں ہو جاتا ہے, وہ پھر نہیں دیکھتا کسی کی طرف, جب تک بھوکا نہ ہو اگلے ٹائم تک وہ نہیں دیکھتا. لیکن بھیڑیا اس کا کام ہے تباہ کرنا, مارے گا ضرور, قتل ضرور کرے گا.
تو اس لیے بھیڑیے کی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، خونخوار دو بھیڑیے بکریوں کے ایک ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے اور وہ بکریاں چاروں طرف سے بند ہوں چار دیواری کے اندر دو بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں، بھوکے بھیڑیے، تو وہ کیا کریں گے؟ تباہ کر دیں گے بکریوں کو۔ اس طرح سے حب مال اور حب جاہ انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ قومیں بھی اسی چیز میں، اچھا عجیب بات یہ ہے کہ حب مال بھی اصل حب جاہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مال کیوں چاہتا ہے؟ بڑا بننے کے لیے، اقتدار کی ہوس، اسٹیٹس اپنا بڑا کرنے کے لیے آدمی مال بھی کماتا ہے۔ میرے پاس اتنا مال آ جائے، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس اچھا بنگلہ ہو، میرے پاس میری زندگی لائف سٹائل میرا اچھا ہو جائے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بولو، حب جاہ۔ حب جاہ کر دیتی ہے آدمی کو تباہ، سمجھے نا؟ تو حب جاہ بھی اصل میں کس وجہ سے ہوتی ہے؟ مال کی محبت آدمی کرتا ہے نا، وہ بھی کیوں؟ حب جاہ کی وجہ سے۔ تو ان دونوں میں جو بڑی چیز ہے وہ اقتدار ہے، حب جاہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھو، قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین۔ یہ اللہ اکبر، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ ہمیشہ ہر قوم کا وتیرہ رہا، عادت رہی، براہ راست حق کو نہیں جھٹلا سکتے، اللہ کو جھوٹا نہیں کر سکتے براہ راست۔ تو جو حق بات کہہ رہا ہوتا ہے اس کو برا بلا کہنا شروع کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے انا لنراک، سیرت اور کردار پر بات کرتے ہیں، کردار اچھالتے ہیں آگے۔ انا لنراک فی ضلال مبین، ہمیں لگ رہا ہے ہمیں دکھ رہا ہے کہ آپ صاف گمراہی میں، صاف گمراہی میں۔ ظاہر ہے نبی کا کردار متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کردار متاثر ہوگا تو کوئی اس کی بات ہی نہیں سنے گا۔ انا لنراک، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں، لنراک آپ کو، فی ضلال مبین، صاف گمراہی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ قال یا قوم، اب اے نبی، پیغمبر، اے نبی، حضرت نوح کا جواب سن لو، کیسے قوم کو جواب دیا؟ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم، کسی بھی قسم کی گمراہی نہیں ہے میرے ساتھ۔ کاش کہ یہ بات سمجھ میں آئے بچوں، سمجھو، لیس بی ضلالۃ، یہ نہیں کہا لست بضلال، میں گمراہ نہیں ہوں، لیس بی ضلالۃ، اس میں زیادہ تاکید ہے، میرے ساتھ ادنا سے ادنا گمراہی بھی نہیں ہے، گمراہی کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ گمراہ ہونا تو بات کی بات ہے، گمراہی کا شائبہ تک نہیں ہے، لیس بی ضلالۃ، شائبہ بھی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، اور یہ جو تمہیں میری باتیں بہکی لگ رہی ہیں، یہ اس لیے لگ رہی ہیں کہ میں اللہ کی جانب سے رسول ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین۔ تو اچھا، پھر گمراہ نہیں ہے تو پھر آپ ہمارے روش سے، ہمارے طریقے سے کیوں ہٹ گئے؟ ولکنی، تو جواب دیا، لیکن استدراک کے لیے آتا نا کہ ما قبل جو کلام کے اندر جو وہم پیدا ہوا ہے اس وہم کو دور کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر آپ گمراہ نہیں ہیں تو پھر ایسی باتیں کیوں؟ پھر ہمارے اور آپ کے مزاج میں ہم آہنگی کیوں نہیں بن رہی ہے؟ ولیکن اس لیے نہیں بن رہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہاری طرح شرک اور بت پرستی کر نہیں سکتا۔ ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں جہان والوں کے پروردگار کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، ابلغکم، ہاں میرا فریضہ ہے یہ، ابلغکم، دیکھ اے نبی، نوح علیہ السلام نے کیسے سمجھایا قوم کو نا، ابلغکم رسالات ربی، میں پیغامات پہنچاتا ہوں اپنے پروردگار کے، وانصح، اور میں خیر خواہ ہوں، انصح، میں خیر خواہ ہوں، لکم، تمہارا، یہ طمع کی نفی ہے، مجھے تم سے کسی قسم کی طمع نہیں ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کوئی مال کی طمع نہیں ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں جانتا ہوں اللہ پاک کے معاملے میں، اللہ کے حالات میں، اللہ کے احوال، قیامت کے عذاب میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں تعجب ہوا اس بات سے؟ دیکھ مضمون صورت کا کیا تھا؟ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى، نصیحت، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ ہے۔ اب عجبتم، جو مکہ والوں کو تعجب ہوا تھا کہ یہ نبی ایک غریب گھرانے سے ہے،
مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کیا اللہ پاک نے ہمارے درمیان میں سے اس کو منتخب کیوں کیا ہے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے جی؟ لولا ان یکون الناس کیا ہے، قریتین عظیم، اس مکہ اور طائف میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نزول ہوا قرآن کا؟ آپ پر کیوں ہوا؟ اور آپ کوئی انسان کیوں ہے، کوئی فرشتہ ہوتے؟ تو جس طرح سے اس قوم نے کہا نوح علیہ السلام کو، اسی طرح سے آپ کو بھی یہ قوم یہی کہہ رہی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اب عجبتم، نوح علیہ السلام کہنے لگے اب عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہے، ان جاءکم، اس بات سے کہ ذکر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے کیا آئی ہے، نصیحت آئی ہے، علی رجل منکم، ایک آدمی پر جو تمہارے میں سے ہی ہے، تمہارے ماحول ہی کا ہے، اسی معاشرے کا آدمی ہے۔ کیوں؟ لینذرکم، مضمون یاد ہے سورت کا موضوع؟ نصیحت ہے، اتبعوا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، یہاں پر بھی بات وہی آ رہی ہے، لینذرکم، نوح نے بھی یہی کہا تھا، لینذرکم، ڈرائیں، ڈرانا مقصد ہے، لینذرکم، تاکہ وہ رسول ڈرائے تمہیں، ولتتقوا ولعلکم ترحمون، اور تاکہ ولتتقوا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھو بس اتنی بات ہو گئی، کیا نبی نے کیا کہا، نوح علیہ السلام نے، قوم نے کیا جواب دیے، بس فکذبوہ، اب باقی تفصیل قرآن نہیں ذکر کرتا، بس یہ ذکر کر کے فکذبوہ، انہوں نے کیا کیا، نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ نہیں سمجھے؟ نبی کی دعوت، قوم کے جواب، نبی کی دعوت، قوم کے جواب، بس یہاں یہی مقصود ہے، انہی مقصودی اجزاء کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دے دی، وَالَّذِي، ان کو بھی، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے، وَالَّذِينَ مَعَهُ، جو ان کے ساتھ ہیں، فِي الْفُلْكِ، کس میں، کشتی میں بٹھایا۔ اب کشتی میں بٹھایا، بات وہی ہے، کشتی بنائی، کیسے بنی، کیا ہوا، یہ یہاں مضمون ذکر نہیں ہے، بس۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِهِ، ایک چند الفاظ میں، بس وہ یوں سمجھو ایک آیت میں سارے مضمون کو سمیٹ دیا کہ ایمان لانے والے نجات پا گئے، نہ لانے والے غرق ہو گئے، بس ایک آیت کے اندر سارے مضمون کو سمیٹ دیا۔ اور یہ مضمون ادھر جا کے سورہ ہود میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہاں کشتی کی تفصیل آئے گی، پھر وہاں آئے گا مضمون، تو پھر بتاؤں گا کہ وہاں مقصد کیا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، ان کو تباہ کر دیا، ڈبو دیا پانی میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، آیات کو، نشانیوں کو، احکام کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، اور یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ یہ تھے بڑے اندھے لوگ، قومًا عَمِين، اندھے لوگ تھے، دل کے اندھے تھے، عَمِيٌ، دل کا اندھا۔ سمجھے جی؟ اب دوسرا تذکرہ سنو، دجلہ اور فرات کے درمیان میں یہ قوم آباد تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عراق کے اندر موصل کا مقام ہے، وہاں یہ قوم آباد تھی۔ اور اس کے بعد جب طوفان آیا تو طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی، یہ آرمینہ اور ایران کے درمیانی ریاستیں، درمیانی علاقے کے اندر ہے، وہاں اس کے آثار پائے جاتے ہیں کہ وہاں یہ کشتی رکی، جودی پہاڑ وہاں پر ہے۔ اور پھر 60 سال نوح علیہ السلام اس عذاب کے آنے کے بعد پھر 60 سال تک زندہ رہے، اور پھر اللہ پاک کو پیارے ہو گئے۔ اب دوسرا تذکرہ آیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ احقاف ایک جگہ کا نام ہے، وہاں یہ قوم آباد تھی، قوم عاد، احقاف۔ اور یہ مکہ والے لوگ جو سردیوں میں اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے، گرمیوں میں شام کا سفر ہوتا تھا ان کا، اور سردیوں میں یمن کا سفر ہوتا تھا، تجارتی سفر ان کے ہوتے تھے۔ اور دونوں سفروں میں، گرمیوں میں جب شام کی طرف جاتے تو راستے میں قوم عاد پڑتی تھی، قوم عاد کے کھنڈرات نظر آتے تھے، اور جب سردیوں میں یمن کی طرف آتے تو مدائن صالح، قوم سمود کے کھنڈرات راستے میں آتے تھے۔ تو ان کو بار بار کہا، یہ کھنڈرات تم نہیں دیکھتے ہو، یہ بار بار آپ دیکھیں گے آگے سورہ حجر کے اندر تفصیل میں ہے، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، بالکل واضح راستے پر ہے یہ تمہارے لیے۔ ہاں، ٹیلوں کو کہتا ہے، جگہ کا نام ہے احقاف، ٹیلوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تو
عاد کی طرف ہم نے بھیجا، ارسلنا الی عاد، ٹھیک ہے جی، ارسلنا یہاں فعل محذوف ہے، ارسلنا الی عاد، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، اخاہم ہودا کہہ کر اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر اسی قوم کے فرد تھے، اس لیے اخاہم کہا کہ ان کے وطنی بھائی بھی ہو سکتے ہیں، برادری کے بھی ہو سکتے ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، دیکھو انہوں نے بھی یہی کہا، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، وحد اللہ کے معنی میں ہے، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی تمہارا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، افلا تتقون، تم بچتے کیوں نہیں ہو شرک سے، تم کفر سے بچتے کیوں نہیں ہو، تم اپنی صنعت کے اندر گھمنڈ میں کیوں مبتلا ہو، افلا تتقون اللہ، تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچتے ہو، تم بچتے کیوں نہیں ہو، ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ قال الملأ، یہاں پر بھی ملأ آگے، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے جو کافر تھے، انا لنراک فی صفاحۃ، بات وہی ہے، ہر قوم ایک ہی قسم کی بات کہتی ہے، پہلے اس بارے میں بھی آتا ہے نا، تشابہت قلوبہم، ہر ایک کی سب کی سوچیں ملتی جلتی ہیں، پوری دنیا کا کفر، آج سے 1000 سال پہلے کا جو کفر تھا، 1400 سال پہلے کا جو پرانا کفر تھا، ان کی باتیں اور آج کی باتیں ملتی جلتی، سمجھے جی، ہر کوئی اقتدار کا متلاشی، ہر کوئی اقتدار کا حرص رکھنے والا، اور فرعون نے بھی تو یہی کہا تھا کہ انی اراکم، میں تمہیں وہ چیزیں دکھا رہا ہوں جو تمہیں نہیں بتائیں، میں تمہیں ایک ایسا روشن راستہ دکھا رہا ہوں جو تمہیں نہیں آتا، سمجھے جی۔ یہ موسیٰ اس لیے آیا ہے، یہ فرعون اس لیے آیا ہے کہ تاکہ تمہیں یہاں سے نکال دے، یہ تسلط چاہتے ہیں، یہ اقتدار چاہتے ہیں، ان کے آنے سے کیا خرابیاں آئیں گی تمہیں نہیں پتا، آج بھی دنیا یہی کہتی ہے اسلام آئے گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سمجھے جی۔ تو انہوں نے کیا کہا، انا لنراک فی صفاحۃ، ہمیں لگتا ہے آپ کم عقل آدمی ہیں، عقل تو ہے نہیں ہے، عقل سے بالکل فارغ ہیں، وانا لنظنک من الکاذبین، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ یہ کم عقلی کی بات اس لیے کہی انہوں نے کہ اچھا کوئی ایسا بلا کر سکتا ہے کہ اپنے باپ دادوں کی رسم چھوڑے، سمجھے جی، اس لیے کہتے ہیں کم عقل ہیں آپ، باپ دادوں کی رسم چھوڑ کر کسی اور کام میں لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ دادا ہم سے زیادہ سمجھدار تھے یا ہم زیادہ سمجھدار ہیں، یہ کہتے تھے۔ اچھا دوسری بات آپ نے کہا کہ میں رسول ہوں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہمیں یقین ہے، یہ لام تاکید کے لیے، انا تاکید کے لیے، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ قال یا قومی، کیا خوبصورت جواب ہے، کیا تحمل والا جواب ہے نبی کا، دیکھو، قال یا قومی، اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، نہیں کم عقلی کا شائبہ تک نہیں ہے میرے پاس، کم عقلی کا شائبہ تک نہیں ہے، میں رسول ہوں، میں رسول ہوں۔ اب یہاں سمجھو، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، ہائے کاش تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، کم عقلی کا شائبہ بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور رسول عقل میں کامل ہوتا ہے، نہیں سمجھے، کم عقلی کا شائبہ تک بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں رسول ہوں، اور رسول اس وقت کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ عقل مند ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے۔ لیس بی ضلالۃ لیس بی صفاحۃ، میں کم عقل نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں پروردگار کی جانب سے، ابلغکم رسالات ربی، میرا فریضہ یہ ہے، ہاں دیکھو نا وہی بات ہے، نصیحت تھی نا، قرآن نصیحت ہے، اور آپ کا کام قوم کو ڈرانا ہے، سمجھانا ہے، اور قوم کی تلخی آئے گی، دیکھو حود علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح کے جواب دیے، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں، کوئی طمع نہیں رکھتا، کوئی طمع نہیں رکھتا۔ اور رہی یہ بات کہ تم کہتے ہو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، امین، ان میں امانت دار آدمی ہوں، بھائی میں ایک عزت دار آدمی ہوں معاشرے کا، میں ایک عزت دار اور امانت دار آدمی ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، کیسی باتیں تم کرتے ہو میرے بارے میں؟ اپنی صفائی تو دے دی ہے، یہ نہیں کہا، ایک جواب تو یہ تھا کہ ارے کم بختو بے وقوف، میں نہیں ہوں تم ہو، ایک جواب تو یہ تھا، نہیں سمجھے جی، ہمارے جیسوں کا جواب تو پھر یہی تھا، ہم تو یہی جواب دیتے ہیں، لیکن نبی اخلاق سے گری بات نہیں کرتا، سمجھے جی، نبی اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں دیا کرتا، ہاں، نبی پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا جا کرتا، نبی اس برائی کو اچھائی سے دور کرتا ہے، یہ اخلاق سمجھائے، یہ طریقہ سمجھایا ہے۔ ہاں یہ بات ہے، آپ اپنی صفائی دے سکتے ہیں،
بڑائی نہیں ہے، صفائی ہے کہ بھائی تم کہہ رہے ہو بے وقوف، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے، میرا کام یہ ہے وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں سمجھاؤں گا تمہیں، تم جتنی مخالفت کرو گے پھر بھی میں سمجھاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں بمنزلہ باپ کے ہوں، اور باپ نافرمان اولاد کے لیے بھی باپ درد رکھا کرتا ہے. اور رہی بات کہ تم کہتے ہو جھوٹ بول رہے ہو، نہیں میں امانت دار ہوں. اللہ اکبر. اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، یہی سوال، یہی اشکال مکہ والوں کا بھی تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہم میں سے ایک انسان اٹھ کر نبی بن جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اوعجبتم، وہی بات اس قوم نے بھی کہی. تو ہود علیہ السلام نے کہا اچھا اوعجبتم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات سے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے تمہارے پروردگار کی جانب سے، علی رجل منکم، ایک انسان پر جو تمہارے ہی میں سے ہے، انسان ہے. اور وہ کیوں؟ لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے. یہ سورت کا موضوع ہے، یاد ہے نا سورت کا موضوع، تاکہ تمہیں ڈرائے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، تھوڑا سا پچھلی تاریخ سے سبق حاصل کر لو. قوم نوح پہلے گزر چکی تھی. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، جب اللہ پاک نے تمہیں آباد کیا ہے، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم آباد ہوئے تھے. جو 80 یا 82 لوگ آزاد ہوئے تھے عذاب نوح علیہ السلام کے زمانے سے، جو نجات پا گئے تھے، انہی میں سے یہ قوم ہے. انہی 82 افراد میں سے یہ آگے دونوں لوگ، یعنی قوم عاد اور قوم ثمود کی، اسی کی آگے شاخیں ہیں. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اللہ پاک نے تمہیں اور بھی اضافہ دیا ہے. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کو وہ طاقت نہیں تھی جو طاقت ان کو اللہ نے دی ہے، جو مالی اقتدار ان کو دیا، جو جسمانی قوتیں دی. وَزَادَكُمْ، اور اللہ پاک نے تمہیں زیادہ کیا، فی الخلق، خلقت کے اندر، یعنی تمہارے بدن کے اندر اللہ نے طاقت بھری ہے. بَسْطَةً، خوب جسمانی پھیلاؤ اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو لہٰذا کم از کم فَاذْكُرُوا آلاء اللہِ، اللہ کی نعمتوں کو تو یاد کرو بھائی. باقی کم از کم اتنا تو نہ کرو، اتنا تو حد سے تجاوز نہ کرو. فَاذْكُرُوا آلاء اللہِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب تم کامیابی چاہتے ہو تو میں بھی تو تمہیں کامیابی کی باتیں ہی بتاتا ہوں، میں کون تمہیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہوں. فَاذْكُرُوا آلاء اللہِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. سمجھے جی؟ اب پھر قوم کا جواب دیکھیے، سختی پہ آگے. قالوا، کہنے لگے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا. اچھا ہود، تو اس لیے آیا ہے، اجئتنا، تو اس لیے آیا، لنعبد اللہ، تاکہ ہم صرف اللہ ہی کی بندگی کریں. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے منکر نہیں تھے. کیا کر رہے تھے؟ شرک کر رہے تھے. لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں. وَنَذَرَ، اور چھوڑ دیں، مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تمام ان بتوں کو جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے. وَنَذَرَ، اور چھوڑ دیں، مَا، ان تمام بتوں کو، يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے. نہ، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. عذاب سے ڈرا رہا ہے، لیا. قوم کی ہٹ درمی دیکھو، سرکشی دیکھو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ پاک نے قصہ سنایا کہ دیکھو نا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، کیسی سخت ہٹ درم قوم آئی. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَأْتِنَا، لیا، بما، وہ عذاب، تعدنا، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو. دونوں چیزیں یہاں پر، ان کنت من الصادقین فی النبوہ، اگر تو نبوت میں سچا ہے، یا ان کنت من الصادقین فی وعد العذاب، عذاب کے وعدے میں اگر تو سچا ہے تو پھر لیا. قال، دیکھو پیغمبر کا پھر جواب، دیکھو پھر جواب پیغمبر کا، دیکھو کتنا حوصلے کا جواب ہے، تحمل کا جواب ہے. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. تو کہنے لگے قد وقع علیکم،
بس سمجھ لو کہ آ چکا ہے، واقع ہو گیا ہے تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے رجسن، بلا اور مصیبت، فغضب اور غضب اور غصہ، اس مخالفت کے نتیجے میں تم غضب اور غصہ کما چکے۔ بس اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، مجھے یہ بتاؤ، میں تو اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تمہارے پاس اور میں اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہوں، تم اللہ کے مقابلے میں چند بتوں کو لے کر میرے مقابلے میں اتر آئے ہو۔ اتجادلوننی، تم بلا وجہ میرے سے جھگڑا کر رہے ہو، فی اسماء، ایسے چند مورتیوں کے بارے میں، ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جن کو تم نے گھڑ لیا ہے، خود تم نے گھڑا اپنے ہاتھ سے، پھر تم نے ان کو نام بھی دے دیا کہ یہ فلاں بت ہے، یہ فلاں بت ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، ان معبودوں کے رب ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری۔ ما نزل اللہ، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، سلطان کوئی دلیل نہیں، سمجھے بات؟ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، نہ عقلی دلیل نہ نقلی دلیل، نہ تو کسی نبی نے یہ دعوت دی ہے کہ یہ رب ہے اس کو بھی پوجو، اور نہ انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کو پوجا جائے۔ لہذا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو تم بھی، پھر میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، تم میری تباہی کا انتظار کرو، میں تمہاری تباہی کا انتظار کرتا ہوں۔ آخری جواب جب تنگ آگے تو بس اتنا جواب دے دیا، فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ بات سمجھے جی؟ پھر بات وہی ہے کہ مقصودی اجزاء آگے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے نجات دی ان کو، یعنی ہود علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، لیکن بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، یہ ہم نے نجات دی کس وجہ سے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں۔ پتہ چلا کہ انسان عذاب سے بچتا ہے، جنت میں داخلہ ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ یہ عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے، اپنے اعمال پر بھی گمنڈ نہیں کرنا کہیں۔ برحمت منا، ہماری طرف سے رحمت ہوئی ہے، رحمت کا نتیجہ۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا، جڑ اکھیڑ دی ہم نے، استئصال کر دیا، ختم کر دیا، قطعنا کاٹ دی ہم نے، دابرہ جڑ، الذین ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، جھٹلایا جنہوں نے، وما کانوا مومنین، اور تھے ہی نہیں وہ ایمان لانے والے ظالم۔ اگر عذاب نہ بھی آتا تو جب بھی وہ نہیں ماننے والے تھے، اس لیے کہ دلوں کے اندر کفر پک چکا تھا۔ سمجھ میں آگیا جی؟ دو قصے۔ تیسرا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب تیسرے قصے کو سنو، یہ اسی کی شاخ ہے دوسری۔ ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور کہاں سمود کو، یہ جو عرض کر رہا ہوں کہ مدائن صالح تبوک کا جو علاقہ ہے وہاں یہ قوم آباد تھی، اور اب بھی اس کے کھنڈرات وہاں پر موجود ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہا انہوں نے بھی یہی کہا۔ دیکھو، ہر نبی کی دعوت قوم کا جواب، نبی کی دعوت قوم کا جواب۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیر، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں ایک بڑا بینہ اور بڑا ایک معجزہ لے کر آیا ہوں تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ بات سمجھے جی؟ اب بڑی غور سے سننے کی بات ہے۔ یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کی دعوت قوم کا جواب، نبی کی دعوت قوم کا جواب، ٹھیک ہے؟ جب یہ مضمون آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ان قصوں سے مقصود نبی کی دعوت قوم کا جواب، نبی کی دعوت قوم کا جواب، یہی بات ہے۔ اب دیکھیں، اب الفاظ دیکھیں، اسی طرف جائیں گے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے کیا آیا؟ معجزہ آیا۔ وہ کیا معجزہ ہے؟ ھذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی ہے، یہ معجزہ ہے۔ اب یہاں وہ تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ بھائی ہمیں معجزہ دکھاؤ، اس پتھر سے اونٹنی نکلوا، یہ یہاں تذکرہ نہیں، یہ دوسری جگہ پر اس کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہاں مقصود بس قوم کے جوابات کا ذکر کرنا ہے، نبی کی دعوت قوم کا جواب۔
تو ہادہ ناقۃ اللہ لکم، یہ ایک معجزہ ہے اللہ کا ظاہر کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، آیتن یہ معجزے کے طور پر ہے، لہٰذا خیال رکھنا فذروہا، اس کے حقوق ادا کرنا، چھوڑ دینا اس کو، تأکل فی ارض اللہ، آزاد چھوڑنا تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، ولا تمسوہا بسوء، اور اسے ہاتھ بھی مت لگانا بسوء، برے ارادے سے۔ شعائر اللہ میں سے ہے، شعائر اللہ سمجھتے ہیں نا، اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی، اور اگر تم نے اس کو چھو لیا برے ارادے سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو پتہ چلا کہ شعائر اللہ کی تعظیم کی جائے۔ اے مکہ والو، تمہارے پاس بھی بیت اللہ شعائر اللہ میں سے ہے، صفا مروہ شعائر اللہ میں سے ہے، نبی شعائر اللہ میں سے ہے، قرآن شعائر اللہ میں سے ہے، ان کی تعظیم کرنا چاہیے تمہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، تھوڑا سا پیچھے سے سبق لے لو، پچھلی تاریخ کو دیکھ لو ذرا، ان سے پہلے قوم عاد گزری تھی، قوم عاد کو قوم نوح کا حوالہ دیا گیا تھا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو، إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اللہ پاک نے تمہیں آباد کیا ہے، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے، اب نعمتیں یاد دلوائیں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، تم بناتے ہو نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، زمین کی آسانی اور نرمی کے ساتھ، قصوراً بڑے بڑے محلات، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تم تراشتے ہو، یہ پہاڑوں کو تراشتے ہو، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، بڑے بڑے محلات بناتے تھے، یہ محلات ان کے سردیوں کے لیے ہوتے تھے، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تم تراشتے ہو، بلند و بالا پہاڑ جہاں کھلی فضائیں اور ہوائیں چلتی تھی، وہاں یہ گھر بناتے تھے گرمیوں کے لیے، سمجھے جی، ایئر کنڈیشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ایسی کھلی ہوائیں چلتی تھی، ایسے رخ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، صنعت کار قوم تھی نا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو اللہ نے تمہیں اتنی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت سرکشی مچاؤ زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے۔ قَالَ الْمَلَأُ، دیکھو نا یہ بھی ملأ ہے، ان کا جواب سنو، الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جنہوں نے تکبر کیا۔ اب اس سے الذین استکبروا کہا تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بعض ایسے بھی رہے جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے بات نبی کی قبول کر بھی لی، اہل اقتدار لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، لیکن جو متکبرین تھے، سمجھے جی، چونکہ صنعت اور حرفت میں، علم میں، فن میں گھمنڈ ہے نا، آج بھی دنیا کے فنون حاصل کر کے اس کو آدمی کیا سمجھتا ہے؟ گھمنڈ۔ سائنسدان ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ سب کچھ پڑھ کر کیا سمجھتا ہے؟ میں تو پوری دنیا پر قابض ہو گیا ہوں۔ وہ گھمنڈ میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے۔ جو اس کو فن حاصل ہو گیا، صنعت اور حرفت، قرآن و حدیث کا لفظ نہ جانے، ایک زیر زبر کا اسے پتہ نہیں ہے، ایک سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہ کر سکے، سورہ اخلاص کا ترجمہ وہ نہ جانے، اور وہ بھی اپنے پاس جو علم ہے اس علم کے گھمنڈ میں وہی مبتلا ہے۔ تو جو اس قوم کا حال تھا وہ آج بھی ہے۔ بات سمجھے جی؟ تو ہمیشہ یہ روشن خیال لوگ ہیں جی، یہ روشن خیال کن کو؟ جو بوریا نشین ہیں، چٹائیوں پر بیٹھنے والے ہیں، صبح سے لے کر شام تک قال اللہ قال رسول پڑھنے والے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ دقیانوسی لوگ ہیں، سمجھے جی، دقیانوسی۔ تو یہاں پر بھی بالکل ایسی بات ہے، بالکل سیم وہی بات ہے۔ دیکھو، قال الملأ الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، جو متکبر اپنے علم اور فن میں تکبر کرنے لگے، من قومہ، صالح علیہ السلام کی قوم میں سے، للذین، کن سے کہنے لگے؟ الذین استضعفوا، جو غریب قسم کے لوگ تھے، کمزور قسم کے لوگ تھے، ان کے سامنے کہنے لگے، لمن، اور کمزور میں سے بھی وہ کمزور جو ایمان لے آئے تھے صالح علیہ السلام پر، کیا کہنے لگے؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، تمہارا خیال ہے، تمہارا یہ نظریہ کہ صالح مرسل ہے، بھیجا گیا ہے من ربی، اپنے پروردگار کی طرف سے؟ پتہ چلا کہ پروردگار کو یہ بھی مانتے تھے۔ قالو، انہوں نے جواب دیا غربا نے، ہاں، انا بما ارسل به مؤمنون، جی بالکل، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان رکھتے ہیں، بما ارسل به، ان تمام مضامین پر جن مضامین کے ساتھ صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں۔
اچھا، قال الذین استکبروا، ان متکبروں نے کہا، انا کافرون، بے شک ہم تو کفر کرتے ہیں، بالذی آمنتم بہ، ان تمام مضامین پر جن پر تم ایمان رکھتے ہو، ہم ان کا کفر کرتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ بات سمجھے جی؟ یہ مکالمے ہوئے ہیں، ایک تو نبی کے ساتھ مکالمہ ہے اور پھر قوم کے ساتھ مکالمہ، قوم کا قوم کے ساتھ مکالمہ، متکبرین کا کمزوروں کے ساتھ مکالمہ، اور یہی حال مکہ کے اندر بھی رہا اور یہی حال آج کے اندر بھی ہے، آج کے ماحول میں بھی ایسا ہی ہے۔ جو نظریہ اس قوم کا تھا متکبروں کا، وہ آج کے متکبروں کا بھی نظریہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فعقروا الناقہ، کاٹ دی انہوں نے پیر، اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا۔ فعقروا الناقۃ، شاعر اللہ ہے نا، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنی چاہیے تھی، تم نے تذلیل کی ہے۔ فعقروا الناقہ، انہوں نے کاٹ دیے پیر، اونٹنی کے پیر، پونچھوں کو کاٹ دیا۔ وعتوا عن امر ربہم، اور سرکشی کر دی انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کی۔ وقالوا یا صالح، اور یہاں تک نوبت آ پہنچی، کہنے لگے اے صالح، ائتنا بما تعدنا، لے ہاں جس چیز کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسول ہے تو لیا، ہم تو نہیں مانتے۔ اللہ اللہ، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمین، فأخذتهم الرجفة، پھر پکڑا ایک چیخ، ایک زلزلے نے ان کو، فأصبحوا، وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندے منہ۔ رات کو ایک زلزلہ آیا اور صبح سب کے سب اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ فتولی عنہم، تو صالح علیہ السلام وہاں سے پیچھے ہٹے۔ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، بڑے افسوس سے اور ٹوٹے ہوئے دل سے صالح علیہ السلام نے جب کھنڈرات دیکھ لیے، سب مرے پڑے ہیں، ایک چیخ آئی، بعض نے کہا چیخ ہے رجفہ سے مراد، اور بعض نے کہا کہ ایک زلزلہ ہے۔ صیحہ بھی لفظ آیا ہے اور رجفہ بھی آیا ہے، اور رجفہ ایک زوردار کڑاکے کی آواز کو کہتے ہیں، اور صیحہ ایک چیخ کو کہتے ہیں۔ فرشتہ آیا، اس نے چیخ لگائی، مر گئے سارے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہا صالح علیہ السلام نے؟ وقال یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تمہارے پاس اپنے پروردگار کے پیغام کو، اور وہ پیغام موجب نجات تھا، نجات کا ذریعہ تھا، لیکن وَلَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں تمہارا بڑا خیر خواہ تھا، خیر خواہی کی باتیں میں کہتا رہا، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے ہو، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ آج بھی قوم کا یہی حال ہے، نصیحت اور خیر خواہی کرنے والوں کو کون پسند کرتا ہے؟ مطلب کی بات کرو تو جی حضور، شاباش، مقصد کی بات کرو، ایسی بات کہ اگلے کی تعریف کرو، جھوٹی تعریف کرو، وہ اتنا اس بات کا اہل نہیں ہے، آپ تعریف کریں، آپ سامنے جی حضور کرتے رہیں تو آپ کا سارا مجمع حامی ہے۔ جیسے ہی آپ نے حق سنا دیا، نصیحت کی بات کر دی، ایسی بات کہ جس سے اس کی آخرت سنورے، تو وہ دشمن بن گئے۔ یہ ہے وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ تو ان قصص اور واقعات سے کیا سمجھا؟ صرف بس محض صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ نہیں ہے، محض ہود علیہ السلام کی قوم کا قصہ نہیں ہے، محض نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ نہیں ہے، اس میں سبق ہیں سارے۔ اور میں نے پھر بات وہی عرض کر رہا ہوں، دوبارہ دہرا رہا ہوں، جو جرائم ان اقوام کے اندر تھے وہ جرائم آج موجود ہیں۔ سمجھے جی؟ ملی جلی باتیں۔ تشابہت قلوبہم، لا الہ الا اللہ، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، بات وہی ہے، سبحان اللہ، کہ نبی کی دعوت، قوموں کے جواب، بات یاد ہے نا، نبی کی دعوت اور قوموں کے جواب، یہ مقصد تھا ان واقعات کے سنانے کا۔ اور قرآن مجید نصیحت ہے، جیسے انہوں نے نصیحت کی باتیں کی، قرآن بھی ایک نصیحت ہے، ٹھیک ہے۔ اب قصہ آیا اگلا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کا قصہ بھی ہو گیا، حود علیہ السلام کا بھی ہو گیا، صالح علیہ السلام کا بھی ہو گیا۔ چوتھا قصہ آیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے ہیں،
اور صدوم ان کی بستی ہے جس بستی کے اندر یہ مبعوث تھے، اور ان کی قوم کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں کہ انتہائی بے حیائی اور فحاشی کے اندر مبتلا تھے، فحاشی اور بے حیائی کے علاوہ ڈکیتی کے اندر مبتلا تھے، ڈکیت تھے، اور بڑے سخت اخلاقی جرائم کے اندر مبتلا تھے، اور بہت سخت ترین ان پر اللہ پاک نے عذاب نازل فرمایا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو، اور اس نے کہا اپنی قوم کو، کیا کہا؟ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم آتے ہو بے حیائی کے پاس، تم بے حیائی کے مرتکب ہو گئے ہو، ایسی بدترین بے حیائی کے مرتکب ہو گئے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، نہیں سبقت کی تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے اس قسم کی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال، اسی بے حیائی کی تشریح کر کے بتا دی تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق مل سکے کہ اس بے حیائی کا بدترین نتیجہ کیا ہے۔ انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال، آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ کیا مطلب حد سے تجاوز؟ حد انسانیت سے بھی تم گزرے لوگ ہو، انسانیت کے حد سے ہی تم نکل گئے ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ اب اسلوب بدل دیا، بات وہی ہے، اسلوب بدلا ہے جواب کا، سمجھے؟ فما كان جواب قومه، قوم کا جواب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا تھا؟ کیا جواب ہے کہ ایک شخص جو تمہیں ہدایت کی بات بتا رہا ہے، نکالو اس کو یہاں سے، بھگاؤ اس کو یہاں سے۔ الا ان قالوا، وما كان جواب قومه، نہیں تھا قوم کا جواب الا مگر یہی تھا، ان قالوا، کہنے لگے، اخرجوهم من قريتكم، لوط کو اور اس کے ماننے والوں کو نکال دو اس بستی سے۔ بات سمجھے جی؟ کیوں؟ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے ستھرے لوگ بنتے ہیں، یہ بڑے صاف لوگ بنتے ہیں، یہ بڑے ستھرے بنتے ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے حیائی کا کام گندا کام ہے، ہم جس طرح سے چاہیں اپنی خواہش پوری نہ کریں، جنسی تسکین کے لیے جو راہ ہم اختیار کرتے ہیں اس راہ کو یہ کہتے ہیں یہ ناپاک کام ہے، یہ غلیظ کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ انسانوں نے بھی نہیں کیا، حیوانوں کا کام ہے، حیوان بھی یہ کام نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جناب ہمیں کہہ رہا ہے کہ جناب تم ناپاک لوگ ہو، گندے لوگ ہو، نکالو ان کو یہاں سے۔ اللہ اللہ، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، بس بات وہی ہے، مقصودی بات آ گئی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے لوط کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے ماننے والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر بیوی کو نجات نہ مل سکی، بیوی کفر پر تھی۔ تو لوط علیہ السلام کی نبوت بھی بیوی کو نہ چھڑا سکی، کانت من الغابرین، وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے، نفاق والوں میں سے، پیچھے رہنے والوں میں سے، مطلب عذاب اس پر بھی آیا۔ اور جب بھی نوح علیہ السلام کے گھر میں، لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی مہمان آتے تو یہ سب سے پہلے قوم کو اطلاع کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں وہ عذاب کا تفصیلی تذکرہ یہاں پر نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں مقصودی اجزاء کیا تھے؟ نبیوں کی دعوت، قوم کا جواب، نبیوں کی دعوت، قوم کا جواب، بس الفاظ انہی مضامین کے ارد گرد ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسایا ان کے اوپر پتھر برسائے، پتھر برسائے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پھر دیکھ کیا انجام رہا ان مجرموں کا۔ صدوم کی بستیوں کو آج بھی جا کے دیکھو کہ دنیا کے اندر سب سے، پوری کرۂ ارضی میں سب سے نیچے جگہ ہے، یہ پوری کرۂ ارضی میں سب سے نیچے جگہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اس کے اوپر کے حصے کو نیچے اللہ نے کر دیا، بحر میت کہا جاتا ہے اس کو، اور ایسی سخت اس جگہ پر زہریلی نمکیات ہیں کہ کوئی شے وہاں جاندار نہیں رہ سکتی۔ تو یہ اللہ پاک نے یہ نشانیاں چھوڑی ہے سمجھنے کے لیے۔ اردن کے اندر موجود ہے یہ۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ چلو پانچواں قصہ سن لو، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا تھا ان میں؟ بولو۔ مالی تباہی میں مبتلا تھے، مال کی تباہی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور یاد کرو ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ اچھا، مدین
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 بیویاں تھیں. ایک کا نام ہاجرہ یا ہاجر، جس سے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور دوسری سارہ تھیں جس سے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، پھر اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے بیٹے 12، پھر وہ قبائل بنی اسرائیل کے 12 قبائل بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسری بیوی جس کا نام قطورہ بتایا جاتا ہے، قطورہ، قاف طا واو را الف، قطورہ. تو قطورہ کا ایک بیٹا تھے مدین، اور پھر یہ مدین سے پوری قوم بن گئی، یہ قوم مدین کہلاتی ہے. تو اس طرح سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء کہلائے، اور پھر اسی قوم میں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے. بات سمجھ آئی جی. اب یہاں 2 باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں سمجھنے کی ہیں، کہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہوں پر آتا ہے، اور کہیں تو اصحاب الایکہ سورہ شعراء میں آتا ہے، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون. اصحاب الایکہ نے قوم نبیوں کو جھٹلایا جب ان کو شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. اصحاب الایکہ جھنڈ والے، درختوں کے جھنڈ تھے وہاں. اور وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف جب شعیب علیہ السلام کی نسبت ہوئی ہے تو وہاں لفظ آتا ہے اخاہم، مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اور جہاں اصحاب الایکہ کا لفظ آتا ہے وہاں پر اخاہم کا لفظ نہیں آتا. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سمجھ رہے ہیں جی کیا کہا میں نے؟ جہاں پر اصحاب الایکہ کا لفظ آتا ہے وہاں پر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت داری نہیں ذکر کی، اور جہاں مدین کا تذکرہ آتا ہے وہاں شعیب علیہ السلام کی قرابت داری ان کے ساتھ بتائی. لفظ اخاہم کہ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو پتہ چلا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کس میں سے تھے؟ قوم مدین میں سے تھے، اسی قوم کے فرد تھے. اچھا اسی قوم کے فرد تھے، لیکن اصحاب الایکہ کی طرف بھی شعیب علیہ السلام بھیجے گئے ہیں. اب اس میں بعض مفسرین نے کہا کہ اصحاب الایکہ کی طرف شاید کوئی دوسرے شعیب بھیجے ہوں، لیکن اکثر کی رائے ہے کہ نہیں، وہی شعیب ہیں جو مدین کی طرف بھیجے گئے اور وہی شعیب اصحاب الایکہ کی طرف بھیجے گئے. پھر بعض نے یہ کہا کہ اصحاب الایکہ اور قوم مدین ایک ہی ہے. اصحاب الایکہ جھنڈ والے، چونکہ یہ درختوں کی آبادی تھی، وہاں آس پاس درخت تھے، سرسبز لہلاتے درخت تھے، تو اس لیے ان کو اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے. سمجھے؟ لیکن اکثر و بیشتر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ نہیں، اصحاب الایکہ الگ قوم ہے اور قوم مدین الگ قوم ہے، اور ایک ہی نبی ہیں شعیب جو دونوں قوموں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں. پہلے مدین کی طرف مبعوث ہوئے اور ان کی تباہی کے بعد پھر یہ آئے ہیں اصحاب الایکہ کی طرف. اور اصحاب الایکہ یہ وہی تبوک کا علاقہ لگتا ہے، یہاں پر جو ہے نا بہت دور دور تک جو ہے نا درخت، راستوں کے کناروں پر درخت پھیلے ہوئے تھے، اور ان کی آمدنی کا جو ذریعہ تھا وہ یہی باغات تھے. یہ تھے دیہاتی لوگ لیکن ہیں تجارتی، یہ بھی تجارتی تھے. اور ادھر جو اصحاب مدین ہیں وہ ذرا شہری آبادی کے اندر رہنے والے تھے، وہ تہذیب یافتہ لوگ تھے، متمدن لوگ تھے، اور یہ جو ہے نا ذرا گنوار اور دیہاتی قسم کے لوگ تھے. لیکن شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی ہیں جو دونوں قوموں کی طرف مبعوث ہوئے. بات سمجھ آئی جی؟ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے تمہارا. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس آ چکے تمہارے پروردگار کی طرف سے پیغامات. لہذا فاوفوا الکیل، فکری انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے. سوچوں کو بدلو، تم اپنے پیٹ کے لیے سب کچھ کرتے ہو، بس یہ تمہارا منشا ہے، یہ تمہاری سوچ ہے، بدلو اس کو. فاوفوا الکیل والمیزان، برابر کرو کیل کو، ناپ کو، والمیزان وزن کو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور مت کم کرو لوگوں کی چیزوں کو تولتے وقت. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں ڈکیتیاں کر کے فساد مت پچاؤ، اور عقیدے کا فساد، بد عقیدگی کر کے فساد مت پچاؤ. اللہ نے اس کو پاک بنایا ہے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے. ان کنتم مومنین، اگر تم ان موٹی باتوں کو بھی مانتے ہو تو. یہ تو عقل میں بھی بات آتی ہے کہ بھائی ناپ تول میں کمی
بدنامی نہیں کرنا چاہیے. کیوں کسی کا نقصان کرتے ہو؟ ولا تقعدوا بكل صراط، ڈاکہ زنی کیوں کرتے ہو؟ ولا تقعدوا، مت بیٹھا کرو بكل صراط، ہر راستے پر، توعدون، وہاں بیٹھ کر تم ڈراتے دھمکاتے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو من، اس شخص کو، آمن به، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وتبغونها عوجا، اور تم اللہ کے راستے میں کجیاں تلاش کرتے ہو، ٹیڑیاں تلاش کرتے ہو، اعتراضات ڈھونڈتے ہو. وَاذْكُرُوا اِذْ، ہر نبی نے دیکھو یہ بات کی، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، وہ وقت یاد ہے تمہیں تم بہت کمزور تھے مال میں، فَكَسَّرَكُمْ، اللہ نے تمہیں بڑی کثرت دی، فَانْظُرُوا، اور دیکھو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، انجام کیا ہوا افساد کرنے والوں کا، زمین میں فساد پھیلانے والے پیچھے قومیں گزری ہیں، ان کا کیا انجام ہوا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور فرمایا کہ تھا ایک گروہ اگرچہ ان میں سے آمنوا ایمان لیا، بالذی، ان تمام مضامین پر، ارسلت به، جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، یعنی کچھ لوگ ایمان لائے، وطائفۃ لم یؤمنوا، اور کچھ ایمان نہیں لائے، فاصبروا، لہذا انتظار کیجئے، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ کرتا ہے، وہو خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. انتہائی مؤثر تقریر تھی حضرت شیخ الاسلام کی، عجیب کلمات ہیں ان کے. اب ایک ایک لفظ پر آپ غور کرو، ایسے جامع الفاظ اس قوم کے جو اخلاقی، عقیدے کی، سماجی، معاشرتی تمام تباہ کاریوں کو چند جملوں میں بیان کر دیا. سمجھے جی؟ خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے شیخ الاسلام کو، خطیب الانبیاء، انبیاء کے خطیب تھے. سمجھے جی؟ تو بڑی جاندار کلمات ہیں، آپ ان کلمات میں غور کرو، بار بار ان کو آپ پڑھو. سمجھے جی؟ اب دیکھو قوم کا جواب، بات وہی آئی ہے نا، سوال جواب ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان سرداروں نے، تکبر میں تو آگے، یہ بھی مال کے گمنڈ میں. اللہ اللہ، ہر قوم کا وتیرہ ایک ہی ہے بھائی. کیا کہا؟ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب نکالیں گے آپ کو یہاں سے، نکال دیں گے بستی سے آپ کو. والذین آمنوا معک، آپ کو بھی اور جو آپ کے پیروکار ہیں ان سب کو ہم نکالیں گے، من قریتنا، اس بستی سے. یا یہاں رہنے کی ایک ہی صورت ہے، او لتعودن فی ملتنا، یا کیا کر لو، واپس آ جاؤ ہمارے دین پر، یا تو ہماری بات ماننی پڑے گی یا نکلنا پڑے گا یہاں سے. ایک بات میں ایک کرو، جو مرضی کرو. یہاں رہنا ہے تو پھر ہماری بات ماننی ہے بھائی، نہیں تو پھر نکل جاؤ یہاں سے. قال اولو كنا کارہین، یہ کیسی بات کرتے ہو، ہمیں تو تمہاری ملت پسند نہیں ہے. ہمیں، شعیب علیہ السلام نے کہا، ہمیں تو تمہارا دین پسند نہیں ہے. تم جس راہ پر چلتے ہو، ڈکیتیاں کرتے ہو، میں تو نہیں کر سکتا. سمجھے جی؟ ناپ تول میں تم کمی کرتے ہو، ہمیں تو یہ پسند نہیں ہے. تمہاری بد اخلاقیاں، بد کرداریاں، سماجی خرابیاں، معاشرتی خرابیاں، یہ تو ہمیں پسند نہیں ہیں، یہ ہم کیسے کر سکتے. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر ایسا ہو گیا، اگر میں واپس آ جاؤں تمہاری ملت میں تو پھر میں کیا ہوگا، یہ اللہ پر میں جھوٹ باندھوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. قد افترینا علی اللہ کذبا، پھر ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے ملت کی طرف اور شرک کی طرف واپس آ جاتے ہیں، تمہارے معاشرے کی طرف آ جاتے ہیں. بعد اذ نجانا اللہ منہا، اللہ پاک نے نبی بنا کر ہمیں اس گندے معاشرے سے نجات عطا کی ہے. وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس تمہارے گندے معاشرے کی طرف واپس پلٹ کے آئیں. الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں ڈر بھی لگتا ہے کہ خاتمہ کہیں کفر پر تو نہ ہو جائے. دیکھو اللہ کا پیغمبر بھی یہ کہہ رہے ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کفر کی طرف واپس پلٹ جائیں، ورنہ ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے. وسع ربنا كل شيء علما، ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ کس کا انجام کیسے ہونے والا ہے. علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار آپ فیصلہ فرمائیے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان میں حق کا فیصلہ. وانت خیر الفاتحین، آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون. شعیب علیہ السلام کی استقامت جب انہوں نے دیکھی، بڑی جاندار تقریر شعیب علیہ السلام کی. انہوں نے کہا تھا لنخرجنک یا شعیب، ہم آپ کو نکالیں گے یا آپ پلٹ کے آ جاؤ. شعیب علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو نہیں کر سکتا. اگر میں ایسا کروں گا تو میں کیا کروں گا، اللہ پر جھوٹ باندھوں گا، اور میں اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا ہوں.
میں تو مرتے دم تک نہیں واپس آ سکتا، ہاں نہیں معلوم خاتمہ کیسے ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد جب قوم نے دیکھا کہ یہ تو متاثر ہو نہیں رہا، تو پھر شعیب علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، کافروں نے کہا شعیب علیہ السلام کی قوم کے ہیں لئن اتبعتم شعیبا، اب یہ شعیب علیہ السلام کی تقریر کو بے اثر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گرد و نواح کے اندر یہ باتیں پھینکنا شروع کر دی، کیا لئن اتبعتم شعیبا، اگر شعیب کی اتباع کرو گے انکم اذن لخاسرون، تو بڑا خسارہ ہے۔ شعیب کہتا ہے کہ بھائی صاف صاف تولو، شعیب کہہ رہا ہے کہ جناب کیا ہے تم کمی بیشی نہ کرو، یہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تجارتیں ٹھپ ہو جائیں گی، سچ بولیں گے منڈیاں برباد ہو جائیں گی، سچ بولیں گے تجارتیں تباہ ہو جائیں گی، خسارے ہی خسارے ہیں تجارتوں میں۔ شعیب کی بات سن کر تو خسارہ ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر فاخذتهم الرجفۃ، پکڑا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا، دیکھو جا کے جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے تھے گویا کہ وہاں رہے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، نہیں سمجھے؟ کانوا هم الخاسرین، شعیب کی اتباع کرنے والوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ خسارے میں ہو جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہ نہ، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا کانوا هم الخاسرین، یہ خسارے میں۔ نبی کی بات ٹھکرانا خسارہ ہے، نبی کی بات ماننا خسارہ نہیں ہے۔ فتولی عنہم، پھر شعیب علیہ السلام ان سے پیچھے ہٹے اور کہا وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، ہے کاش میری قوم میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا چکا ہوں، ونصحت لکم، اور بڑی تمہیں نصیحتیں کی ہیں، فکیف آسا علی قوم کافرین، اب میں کیسے غم کر سکتا ہوں کافروں پر؟ اپنے ہاتھوں تم نے مصیبت کو خریدا ہے، اپنے ہاتھوں تم نے عذاب کو خریدا ہے، اب میں تمہارے پر افسوس نہیں کرتا ہوں، مرو جاؤ۔ سمجھے جی؟ اس کے بعد پھر ایک قانون ذکر کیا، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ایک قانون ہے، اور اس قانون کے بعد پھر آگے تفصیل سے قصہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اب چھٹی قوم کا قصہ آئے گا۔ سمجھے جی؟ یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ لا الہ الا اللہ۔